हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैराज हर ऑफिशियल। कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे यूएस और सऊदी अरेबिया के ज़रिए से यूएस और मिडल ईस्ट के जो ताल्लुकात हैं उनको रिवाइव किया जा रहा है। लेकिन अगर हम मोहम्मद बिन सलमान पे और सऊदी अरेबिया पे सोली फोकस करें तो उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कि उनकी इतनी रेलेवेंस हो, कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिलिकॉन वैली में भी हो रही हो, हॉलीवुड में भी हो रही हो, वॉल स्ट्रीट में भी हो रही हो, यहाँ तक वो कैसे पहुँची हैं? बिकॉज़ इससे पहले तो ऑयल शायद वाहिद करेंसी थी जिसके ज़रिए से एक रेलेवेंस, स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस पाई जाती थी यूएस की नज़र में, यूरोप की नज़र में, सऊदी अरेबिया की। बट डेफिनेटली कंट्रीज इवॉल्व, कंट्रीज चेंज, और जिन मुल्कों के पास ऐसी लीडरशिप होती है, जिनके पास विजन होता है, वो बड़े लकी होते हैं। सो सऊदी अरेबिया ने अपनी सॉफ्ट पावर, आज से कुछ साल पहले तक हम ये सॉफ्ट पावर का लफ्ज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि सऊदी अरेबिया के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। लेकिन ये जो इतना वार्म वेलकम और जो ऑप्टिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं, अगर कोई ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है तो उसको चाहे सिर्फ पब्लिक परसेप्शन की हद तक हटाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे एक स्टोरी है। और वो स्टोरी है सऊदी अरेबिया ने कम बैक कैसे किया है ऑन द वर्ल्ड स्टेज आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान को एक बहुत नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे दुनिया में प्रेजेंट किया गया और सऊदी अरेबिया को एक पेराया स्टेट के तौर पे प्रोपगेट किया जाने लगा। लेट्स हैव अ लुक एट सऊदी अरेबियाज सॉफ्ट पावर रेवोल्यूशन। वो यहाँ तक कैसे पहुंची हैं और उनका रीसेट आफ्टर द क्राइसिस कैसे मुमकिन हुआ है। इस पे मैं बाद में बात करूंगी कि जो सॉफ्ट पावर रेवोल्यूशन है वो क्या है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन ये याद रखें कि उसके ज़रिए से ही आज यहाँ तक सऊदी अरेबिया पहुँचा है जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि यूएस की क्लियर रेड लाइंस जो मौजूद हैं इन फेवर ऑफ इज़राइल, उसके होते हुए भी चाहे सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए, चाहे सिर्फ ऑन पेपर, एक डिफेंस पैक्ट यूएस को साइन करना पड़ा है विद सऊदी अरेबिया। बहुत टफ टाइम्स से गुजर रहा था ग्लोबल रेपुटेशन का जहाँ तक ताल्लुक है उससे सऊदी अरेबिया, बैक इन 2018 स्पेशली, और 16-17 उससे पहले वो पीरियड था जब स्लोली मोहम्मद बिन सलमान इमर्ज कर रहे थे एज सऊदी लीडर। जो जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का मर्डर था, जो कि सऊदी काउंसलेट में हुआ इस्तांबुल में, उसने एक ग्लोबल आउटरेज क्रिएट की। सब ने उससे कंडेम किया, डायरेक्टली ब्लेम किया कि ये सऊदी काउंसलेट के अंदर ब्रूटली मर्डर किया गया है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को, और इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान मौजूद हैं क्योंकि वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं। सख्त मीडिया बैकलैश आया एट दैट टाइम। साथ साथ यमन वॉर भी क्योंकि चल रही थी और उसमें भी जो विजुअल्स आ रहे थे उसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत वाज़े थे। और सऊदी अरेबिया को उस पे भी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया, और सिविलियन कैजुअल्टीज़ का नाम ले लेके जो राइट्स और एक्टिविस्ट ग्रुप थे उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया, या प्रोपेगेंडा कह लें, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरेबिया को उस वक्त एज अ पेराया स्टेट प्रेजेंट करना फेवर करता था इसराइल को। a lot of us also believe कि वो जो वॉर हुई थी वो नहीं होनी चाहिए थी, और यमन भी मुस्लिम मुल्क था, सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम मुल्क था, मामलात बेहतर तरीके से हल हो सकते थे। लेकिन वेस्टर्न जो पॉलिटिक्स हैं और जियो पॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर, उसमें ह्यूमन राइट्स के एलिमेंट को हमेशा यूज़ किया जाता है पॉलिटिकली, और जब वो पॉलिटिकल मामला रिजॉल्व हो जाता है तो फिर उसको बैक सीट पे भी डाल दिया जाता है। तो उस वक्त ये जो सूट करता था वेस्ट को इस तरह प्रेजेंट करना, सऊदी अरेबिया को और स्पेशली क्राउन प्रिंस को, उसको मैक्सिमाइज किया गया इंटरनेशनली। इस सारे इवेंट को, ये जो कत्ल था जमाल खशोगी का और जो कुछ यमन में हो रहा था, इसको बड़ा वायरल किया गया इंटरनेशनली। कहा गया कि दोबारा यूएस की सरजमीन पे मोहम्मद बिन सलमान कदम नहीं रख सकेंगे और सऊदी अरेबिया एक अथॉरिटेरियन मुल्क है जो हमें कबूल नहीं है। ब्लड एंड ऑयल एक बुक भी लिखी गई, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। और उसमें यूँ महसूस होता है जिस तरह कोई फ़िल्मों का विलन है मोहम्मद बिन सलमान, जिसके बारे में कहानियाँ सच्ची हैं या झूठी हैं, आई डोंट नो, वो दर्ज हैं। ये जो क्राइसिस थे, इसने एक स्ट्रेटेजिक इमरजेंसी क्रिएट की फॉर सऊदी अरेबिया एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान,
کہ دنیا بڑا ایک ون ڈائمینشنل وے میں سعودی عربیہ کو دیکھ رہی ہے، ایک نیگیٹو امیج جا رہا ہے، تو ہمیں ایک ریسیٹ کی ضرورت ہے اور بڑا ارجنٹلی ضرورت ہے۔ اور وہ ریسیٹ جو ہے وہ سافٹ پاور کے ذریعے سے آیا اور اس نے پرسیپشن کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا۔ پالیٹکس بے شک وہی رہی ہوں سعودی عربیہ میں، لیکن پرسیپشن بلڈنگ اور سافٹ پاور کا استعمال ایسے کیا گیا کہ آج سعودی عربیہ کو کیسے ٹریٹ کیا گیا ہے وہ آپ سب نے دیکھا۔ لیٹس لک ایٹ آل دا ایلیمنٹس جس نے اس سافٹ پاور آف سعودی عربیہ میں پرسیپشن بلڈنگ میں رول پلے کیا ہے، جس میں اسپورٹس نمبر 1 پہ ہے۔ یہ سب سے بڑا اسٹیپ تھا، سب سے پہلا اسٹیپ تھا جس میں ایک گلوبل اسپورٹس کے سینٹر اسٹیج پہ آ گیا سعودی عربیہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اسپورٹس آرڈنری لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے، اس میں ایموشنز انوالو ہوتے ہیں، آئیڈینٹی ہوتی ہے کنٹریز کی، ایک گلوبل کنورسیشن کا آپ حصہ بن جاتے ہیں۔ تو سعودی عربیہ نے LIV گولف، ایک گولف لیگ نئی فنڈ کی، اور اس میں جو فنڈ کیا وہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے، ایک PIF وہاں کا، اس کے ذریعے سے کیا گیا۔ اور یہ ساری سافٹ ڈپلومیسی کے پیچھے PIF کی ہی فنڈنگ ہے، جو کہ ایک ڈومین ایلوکیٹڈ ہے سعودی عربیہ کی طرف سے بنایا گیا کہ ہم نے دنیا میں اپنے جو ورلڈ امیج کریٹ کرنا ہے، جو پرسیپشن بلڈ کرنا ہے، اس کے لیے جو ہم نے فنڈنگ کرنی ہے وہ کہاں سے کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کریٹ کیا گیا۔ LIV جو لانچ کیا محمد بن سلمان نے، اس نے ساری دنیا کا جو گولف ہے، جو لوگ گولف کے شوقین ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ بڑی ایلیٹ گیم سمجھی جاتی ہے، اس نے چیلنج کر کے رکھ دیا۔ تقریباً 60 ایئرز پرانی PGA نام کی جو ٹور تھی، جو ڈفرینٹ پلیئرز کو میسو پیمنٹس کرتی تھی، اس سے کہیں بڑھ کے محمد بن سلمان نے پیمنٹس کی اور LIV کے ذریعے سے ایک پرانی امپائر آف گولف کو بیک سٹیج پہ کر دیا۔ اور اس سے اتنی ڈسکشنز جنریٹ ہوئیں کہ ایون وہ لوگ جو گولف کو فالو نہیں بھی کرتے ان کو بھی LIV کا پتہ چل گیا کہ اتنی بڑی جو ایک لیگ ہے گولف کی وہ لانچ ہوئی ہے۔ سو یہ ویزیبلٹی، فرسٹ ویزیبلٹی ان اسپورٹس یہ تھی۔ اس کے بعد نیو کاسل یونائٹیڈ کو ٹیک اوور کر لیا سعودی عربیہ نے۔ نیو کاسل یونائٹیڈ، جو لوگ فٹ بال کے فین ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک فٹ بال کلب ہے، اس کی ایک گلوبل فین بیس ہے، یہ ایک سمبل ہے، ایک ہسٹورک انسٹیٹیوشن ہے فٹ بال کا۔ اور اس کو اون کرنا اس نے سعودی عربیہ کو ڈائریکٹلی جو گلوبل فٹ بال کلچر ہے اس کے سینٹر میں لا کے پلیس کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ موو سعودی عربیہ نے یہ کی کہ جو میگا فٹ بال سٹارز ہیں، جیسے کرسٹیانو رونالڈو ہیں، نیمار جونیئر ہیں، کریم بنزیما ہیں، انہوں نے سعودی لیگ کو جوائن کر لیا۔ اب یہ ایتھلیٹس جو ہیں، یہ صرف ایتھلیٹس نہیں ہیں، صرف پلیئرز نہیں ہیں، دے آر سیلیبریٹیز، اور یہ ایک برانڈ ہے، ہر شخص ان میں سے خود ایک برانڈ ہے، گلوبل برانڈ ہے ود ہنڈریڈز اینڈ ملینز آف فالوورس۔ سو جب رونالڈو ریاض میں شفٹ ہو گئے، ریاض کی لائف سٹائل کو انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ، ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز کے سامنے، لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا، ان کے وہ کلپس دیکھے گئے، تو پھر سافٹ پاور نے انسٹنٹلی وہ جو پیرایا اسٹیٹ تھی اور کنزرویٹزم کا ایک ٹیگ تھا سعودی عربیہ کا، اس کو انسٹنٹلی ریموو کر دیا۔ سو اس کے بعد سعودی عربیہ نے ایک اور موو کی، فارمولا 1، WWE کے میگا ایونٹس کیے، ہیوی ویٹ باکسنگ، ٹاپ ٹینس ٹورنامنٹس، اور اس سب نے کنگڈم کو ٹرانسفارم کر دیا انٹو اے نیو گلوبل اسپورٹس ہب۔ اور یہ پرفیکٹ ایگزامپل ہے آف اسپورٹس ڈپلومیسی، جس میں اسپورٹس کو یوز کیا گیا ٹو ری شیپ دا گلوبل پرسیپشن آف سعودی عربیہ۔ ناؤ لیٹس لک ایٹ انٹرٹینمنٹ ان ہالی ووڈ۔ یس، شاید یہ سب کے لیے بہت حیرت کی بات ہو، آج بھی جب میں نیوز دیکھ رہی تھی اور ہالی ووڈ میں انویسٹمنٹ پہ رپورٹنگ کی جا رہی تھی کیلیفورنیا میں، کہ کتنا ہیوی انویسٹمنٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ اس میں، تو بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ایک خبر تھی، لیکن اسی لیے میں نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ سافٹ پاور پہ ایک کمپلیٹ وی لاگ کیا جائے کہ محمد بن سلمان نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا 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 ہے اپنے ملک کے لیے۔ اٹس این ایگزامپل۔ اب کلچرل امیج کو چینج کرنے کے لیے اسپورٹس سے گلوبل اٹینشن تو حاصل کر لی سعودی عربیہ نے، لیکن انٹرٹینمنٹ کیا کرتی ہے؟ انٹرٹینمنٹ سعودی سوسائٹی کو اندر سے چینج کرے گی، یہ ذہن میں تھا محمد بن سلمان کے۔ کیونکہ اگر یہ بہت کاسمیٹک چینج ہوتا تو دنیا نے ون وے اور دی ادر اس کو سمجھ لینا تھا کہ آپ نے صرف باہر سے پرسیپشن بلڈنگ کی ہے، اندر سے اسی طرح کنزرویٹزم اور ٹریڈیشنل چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں۔ گو کہ
اپنے ٹریڈیشنس کو کیری کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو میرے خیال میں کریٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ اپنے لیے، یا کوشش کر رہا ہے اس کے لیے. سو آفٹر 30 ایئرز جو انٹرنلی چینجز لائے محمد بن سلمان اپنے ملک میں، وہ یہ تھا کہ وہ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملی، ان کے ڈرائیونگ لائسنسز بنے، سنیماز ری اوپن کر دیے گئے، اور یہ ایک سمبولک ٹرننگ پوائنٹ سمجھا گیا سعودی کلچرل لائف میں. آپ نے سنا ہوگا، آپ یوٹیوب پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، سعودی اوپرا سنگرز نے، میوزیشینس نے، پرفارمنس نے یورپ اور یو ایس میں اسٹیجز پہ جا کے پرفارم کرنا شروع کیا. اور اس سگنلنگ نے یہ بتایا کہ سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے ایک جو گلوبل کلچر ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور اس کو دنیا نے ویلکم بھی کیا. لیٹس پٹ اٹ دس وے، بیکاز جو ایک چیز بڑی کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ بہت میٹر کرتی ہے، اور انویسٹمنٹ میسو تھی محمد بن سلمان کے پاس. انہوں نے ایک پورا فنڈ کریٹ کر دیا اس کے لیے، PIF. اور آپ نے دیکھا کہ وین دے آر ریڈی ٹو اسپینڈ اینڈ دے آر ریڈی ٹو پرفارم، تو پھر دنیا نے ان کو انوائٹ بھی کیا. اس کے علاوہ میجر فلم اسٹوڈیوز بنائے ہیں نیوم میں اور ریڈ سی پروجیکٹ میں. نیوم کیا ہے؟ بڑا ایک فیوچرسٹک میگا سٹی ہے، AI ڈریون سسٹمز ہیں اس میں، فلائنگ ٹیکسیز کا کانسیپٹ ہے، اور ایک بڑا الٹرا ماڈرن ڈیزائن ہے. اس کے علاوہ میسو، جب وہاں پہ انہوں نے یورپینس کو پوری دنیا سے جابس آفر کیں، تو امیجن کریں ایک ایسی سٹی میں جا کے جب ایک یورپین ڈیزائنر کام کرے گا، آرکیٹیکٹ کام کرے گا، یا ڈفرینٹ لوگ کام کریں گے، تو وہ خود ایمبیسڈر بنیں گے سعودی عربیہ کے. سو یہ جو ایک سٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ اٹ سیلف ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس میں نہ صرف کیپٹل انوالو تھا، بلکہ فیوچرسٹک جو AI ڈریون الٹرا ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کرا دیا گیا انٹو دا انر کلچر، اور جو اندر کی ایک سوچ ہے لوگوں کی اس کو بھی ریولوشنلائز کیا گیا. ریڈ سی پروجیکٹ جو ہے وہ ایک لگژری ٹورزم زون ہے، اس میں ڈفرینٹ آئیلینڈس ہیں اور ریزورٹس ہیں، اور ریزورٹس کو بھی ایکو فرینڈلی، جو کہ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ یورپ اور ویسٹ میں ایکو فرینڈلی سسٹمز کی بڑی اہمیت ہے، تو ان ریزورٹس کو بھی ویسا ہی بنایا گیا ہے. سو یہ دونوں نیوم اور ریڈ سی جو ہیں، یہ دونوں لوکیشنز جو ہیں، یہ گلوبل فلم پروڈکشن کا تقریباً ہب بن گئی ہیں. سعودی عربیہ نے بلینز انویسٹ کیے ہیں ہالی ووڈ کے اسٹوڈیوز میں اور اسٹریمنگ پلیٹ فارمز میں. ان سمپل ورڈس اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہالی ووڈ آپ کو اسٹوری سنائے گا سعودی عربیہ کی، نئی اس پہ فلمیں بنائے گا، پروڈکشن سامنے آئے گی، موویز شوٹ ہوں گی سعودی لینڈسکیپس کے اوپر، ڈاکیومنٹریز بنیں گی اس کی سٹیز پہ، کولیبریشنز ہوں گی پروڈکشن ہاؤسز کی. So the country's global image completely shifted from just oil and conservatism to a very futuristic and evolving entity. میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ ایک نیشنل آئیڈینٹی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، باہر سے تو لوگ آ رہے ہیں اور ان کو وہاں جابس مل رہی ہیں اور وہ ایمبیسڈرس بھی بن رہے ہیں آپ کے، لیکن سعودی عربیہ کے جو گیگا پروجیکٹس ہیں وہ آرڈنری ڈیولپمنٹ پلانس نہیں ہیں، وہ وہاں کے لوگوں کو بھی ماڈرنائز کر رہے ہیں اور ان کو ان سنک کر رہے ہیں ود دا ماڈرن ورلڈ. اس طرح نیشنل آئیڈینٹی کے پروجیکٹس ہیں یہ، اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. نیوم ہے، آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم پروناؤنسنگ دیز رائٹ اور ناٹ، کہ دیا کہا جاتا ہے ایک سٹی کو، QIDDIVIYA اس کے اسپیلنگس ہیں. پھر ایک ڈیریا ہے. اس کے علاوہ ریڈ سی زونس ہیں جس میں دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ اگر سوچنے پہ آئے کہ وہ کہاں تک ویژولی چیزوں کو لے کے جانا چاہتا ہے، تو دس از این ایگزامپل. صرف نیوم سٹی کی اگر میں بات کروں تو یہ $500 بلین کا ایک سٹی ہے، بالکل ڈیزرٹ کے ساتھ اسٹریٹ لائن میں بنایا گیا ہے، ماؤنٹینس میں. ایڈوانس AI ہے، سسٹینیبلٹی ہے. قدیہ میں ایک میسو انٹرٹینمنٹ، اسپورٹس اور گیمنگ ڈسٹرکٹ بنایا گیا ہے. امیجن جو نئی جنریشن بڑی ہوگی ان کا مائنڈ سیٹ سعودی عربیہ میں کتنا ڈفرینٹ اور کتنا فیوچرسٹک ہوگا. اور یقیناً اس سے جو گلوبل انٹرٹینمنٹ کیپٹلس ہیں ان کو بھی ایک کمپٹیشن مل رہا ہے. دریا جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں انہوں نے ریسٹور کرنے کی کوشش کی ہے کہ دس از دا برتھ پلیس آف سعودی اسٹیٹ، یعنی ہماری یہ برتھ پلیس ہے، ہم ایز اے نیشن بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری اسلامک آئیڈینٹی کے علاوہ ایک نیشنل آئیڈینٹی اور بھی ہے. سو یہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایک گلوبل ہیریٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ یہ ایک جس طرح میوزیمس ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی ٹورسٹ اٹریکشن بنائی گئی ہے.
سو ریڈ سی پروجیکٹ، لگژری آئلینڈس اور ایکو ٹورزم، بالکل آپ کو لگے گا جس طرح آپ مالدیوز میں ہیں، اس کا جو سارا کانسیپٹ ہے. اب یہ میگا پروجیکٹس نیشنل آئیڈینٹی کو بھی شیپ کر رہے ہیں اور سمبلس بن رہے ہیں آف سعودی فیوچر اینڈ پرسیپشن. اکنامک ماڈرنائزیشن آئل سے آگے بڑھ گئی ہے. دس واز دا ریئلائزیشن دیٹ میڈ سعودی عربیہ ڈو آل دس. سعودی عربیہ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ایک ریالٹی جو چینج ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے وہ یہ کہ صرف آئل آپ کے پاس اگر ہے تو نیکسٹ 50 ایئرس میں تو آپ سسٹین کر جائیں گے، لیکن فیوچر آپ کا نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے محمد بن سلمان نے جو ویژن 2030 دیا، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک ڈائیورسفائڈ اکانومی بنائی جائے، جس میں تیل تو ہے ہی ہمارے پاس، لیکن اب ہم نے کیونکہ فیوچر بھی دیکھنا ہے، بیونڈ سسٹینیبلٹی جانا ہے، تو پھر ٹیکنالوجی، ٹورزم، انٹرٹینمنٹ، لاجسٹکس اور گلوبل انویسٹمنٹ پہ فوکس کرنا پڑے گا. سو دس براٹ ان دا سیمی کنڈکٹر اینڈ چپ انڈسٹری. اب یہ ٹاپ نیشنل پرائیورٹی ہے سعودی عربیہ کی. اپنے یہ جو یو ایس کا ٹور ہے اس میں ایم بی ایس نے فوکس کیا ہے کہ وہ پارٹ آف سیمی کنڈکٹر سپلائی چین جو ہے اس کو سعودی عربیہ میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. سو ان ادر ورڈس دا کنگڈم وانٹس ٹو بیکم اے ریجنل ہب فار چپ مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیزائن. اب آپ اندازہ کریں کتنی فیوچرسٹک سوچ ہے. اے آئی میں بھی موو کر رہے ہیں وہ. دے آر انٹرسٹنگ ملینس اینڈ بلینس ان سپر کمپیوٹرز، ڈیٹا سینٹرز میں، کلاؤڈ انفراسٹرکچر میں پارٹنرشپ کر رہے ہیں وتھ کمپنیز لائک انویڈیا، مائکروسافٹ، گوگل، اوریکل اینڈ سو آن. اور اس کے علاوہ ایک آپ نے پڑھا ہوگا کہ عربک اے آئی ماڈلز لائک ہومین کے ذریعے سے انہوں نے ساورن اپنے سعودی اونڈ ڈیٹا سسٹمز بھی کریٹ کر لیے ہیں. فار آل دس ٹو سکسیڈ اب کیا ضروری تھا؟ آپ دیکھیں کتنا کام ہوا ہے اس کے پیچھے، پھر ہم یہاں پہ یہ بات کر پا رہے ہیں کہ سعودی عرب ریمینز ریلیونٹ ان دس سینچریز کانفلکٹ جو اسرائیل میں ہے اور سعودی عرب میں اینکرڈ ہے. جو بھی پیس ویژن ہے، جو بھی ویژن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور سعودی عربیہ کے بغیر دے کانٹ موو. تو اس کے پیچھے اتنا کام ہے. فار آل دس ٹو سکسیڈ ہاؤ ایور دنیا کو سعودی عربیہ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. دس از دا میسج. اور یہ جو گلوبل ایکسیپٹنس ہے وہ آپ خریدتے ہیں، وہ حاصل کی جاتی ہے، وہ آپ کو کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. اس کو ہم بائی ان کہتے ہیں. سو وداؤٹ اٹ، اگر وہ لوگ آپ کو بائی ان نہیں کر رہے تو کوئی پروجیکٹ، کوئی انویسٹمنٹ اور کوئی پارٹنرشپ کامیاب نہیں ہوگی. اور اگر آپ اس بائی ان کے لیے ان کو کوئی سالڈ فاؤنڈیشنز نہیں آفر کر رہے، اتنا سارا کام کر کے نہیں دکھا رہے، تو پھر وہ ان کے پاس کچھ لینے کو ہوگا ہی نہیں آپ سے. سو اٹس اے ٹو وے ٹریفک. سعودی عربیہ نے دونوں کام کیے ہیں، ریلیونس بھی اپنی کریٹ کی ہے اور ساتھ انٹرنلی اپنے آپ کو ماڈرنائز بھی کیا ہے تھرو سافٹ پاور. دس از اے اسٹریٹجک پلاننگ، دس از اسٹریٹجک لیوریج، کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی انٹر ڈپینڈنس ود دا ویسٹ جو ہے اس کو آگے جا کے فیوچر میں کس طرح چلنا چاہیے اس کو ڈیزائن کیا ہے. سعودی عربیہ یا محمد بن سلمان نے ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی انویسٹ کیا ہے اکراس ویسٹرن انڈسٹریز. ہر جگہ سلیکان ویلی میں کیا ہے، ہالی ووڈ میں کیا ہے، وال اسٹریٹ میں کیا ہے، اسپورٹس فیڈریشنز میں کیا ہے، اے آئی انفراسٹرکچر میں کیا ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں کیا ہے، کوئی شعبہ چھوڑا نہیں ہے. سو وین یو آر فائنینشلی کنیکٹڈ ایٹ دس اسکیل، پھر دوسرے ملکوں کے لیے یا دوسری لابیز کے لیے یہ بڑا کاسٹلی ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو جب ضرورت پڑے آپ کو آئسولیٹ کر دیں، چاہے وہ انڈسٹریز ہوں، چاہے وہ گورنمنٹس ہوں. اور آج ایگزیکٹلی یہی سچویشن چائنا کے ساتھ ہے کہ یورپ چاہتے ہوئے بھی، یو ایس چاہتے ہوئے بھی نہ چائنا کو آئسولیٹ کر پا رہا ہے، نہ اس کے اوپر ٹیرف امپوز کر کے اپنی مرضی کی لیوریج لے پا رہا ہے، بلکہ ان کے اوپر ایک ایسی ڈپینڈنس ہو گئی ہے چائنا کی سپلائی چین پہ اور ساری انڈسٹریز پہ کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے آئسولیٹ نہیں کر سکتے. دس از ایگزیکٹلی واٹ سعودی عربیہ ہیز ڈن تھرو دیئر سافٹ پاور. یہ جو فائنینشیل انٹر ڈپینڈنس ہے یہ پولیٹیکلی آپ کو ہمیشہ ریلیونٹ رکھتی ہے، آئسولیٹ ہونے سے بچاتی ہے، ایک کشن دیتی ہے
against any kind of diplomatic pressure. In simple words, اگر آپ نے ڈیپلی ہر چیز میں ایک اسٹیٹ کے لیے جہاں جہاں ضروری ہے آپ نے اس میں انویسٹ کیا ہے تو لوگ 10 دفعہ سوچیں گے اس سے پہلے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی وہ کریں جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. سو دس از دا ریئل ٹرانسفارمیشن. اگر میں کنکلوڈ کروں تو محمد بن سلمان نے یہ جو یو ایس کا وزٹ کیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ ان کا ملک آج کہاں سٹینڈ کرتا ہے. جو ہیڈ لائنس کا فوکس ہے آن ڈیفینس ٹاکس اینڈ ڈپلومیسی اس میں سعودی عربیہ کا ویٹ نظر آتا ہے. نوئنگ کہ ہم یو ایس کے ڈیفینس پہ سوللی ڈپینڈ نہیں کر سکتے انہوں نے اس کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کیا ہوا ہے. So the real Saudi transformation happened underneath that defense pact جو ہمیں نظر آ رہا ہے. انہوں نے کلچر، اسپورٹس، ٹیکنالوجی، میگا پروجیکٹس اور ڈیٹا کے ذریعے سے اپنے آپ کو ریلیونٹ کر لیا ہے into the new world, into the futuristic world. So soft power is no longer Saudi Arabia's accessory. عام طور پہ یہ ایک ایکسیسری ہوتی ہے، جسٹ ایک ایکسٹرا براؤنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ بس آپ نے اپنی ایک سافٹ سائڈ بھی رکھی ہوئی ہے. یہ سعودی عربیہ کی اسٹریٹجی کے طور پہ سامنے آئی ہے. اے پرفیکٹ ایگزامپل فار آل دا مسلم ورلڈ کہ آپ اگر ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں، آپ اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آفر کرنے کو کیا ہے. فوکس آن دیٹ. سی یو نیکسٹ ٹائم.